आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफ़िल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। उसी महफ़िल में जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफ़साने और तहरीरें सुना रहा हूँ। आइए आज आपको सुना रहा हूँ एक और अफ़साना। उन्वान है हज-ए-अकबर। हज-ए-अकबर मंटो का अफ़साना हज-ए-अकबर। इम्तियाज़ और सग़ीर की शादी हुई तो शहर भर में धूम मच गई। आतिशबाजियों का रिवाज बाकी नहीं रहा था, मगर दूल्हे के बाप ने इस पुरानी अय्याशी पर बेदरेख रुपया खर्च किया। जब सग़ीर जेवरों से लदे फंदे सफ़ेद बुराक घोड़े पर सवार था तो उसके चारों तरफ अनार छूट रहे थे। महताबियाँ अपने रंग बिरंगे शोले बिखेर रही थी, पटाखे छूट रहे थे। सग़ीर खुश था, बहुत खुश कि उसकी शादी इम्तियाज़ से तय पा गई, जिससे उसको बेपनाह मोहब्बत थी। सग़ीर ने इम्तियाज़ को एक शादी की तकरीब में देखा। उसकी सिर्फ़ एक झलक उसे दिखाई दी, मगर वो उस पर 100 जान से फरीख्ता हो गया और उसे दिल में अहद कर लिया कि वो उसके अलावा और किसी को अपनी रफ़ीक़ हयात नहीं बनाएगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। दुनिया इधर की उधर ना हुई। सग़ीर ने इम्तियाज़ से मिलने के रास्ते ढूंढ लिए। शुरू में उस खूबरू लड़की के हिजाब आड़े आया, लेकिन बाद में सग़ीर को उसका इल्तिफ़ात हासिल हुआ। सग़ीर बहुत मुखलिस दिल नौजवान था, उसमें रियाकारी नाम को भी न थी। उसको इम्तियाज़ से मोहब्बत हो गई तो उसने ये समझा कि उसे अपनी ज़िंदगी का असल मकसद हासिल हो गया है। उसको इस बात की कोई फ़िक्र नहीं थी कि इम्तियाज़ उसे कबूल करेगी या नहीं। वो इस किस्म का आदमी था कि अपनी मोहब्बत के जज्बे ही के सहारे सारी ज़िंदगी बसर कर देता। उसको जब इम्तियाज़ से पहली मर्तबा बात करने का मौका मिला तो उसने गुफ्तगू की इब्तिदा ही इन अल्फाज से की, देखो ताज़ी, मैं एक नामहरम आदमी हूँ। मैंने मजबूर किया कि तुम मुझसे मिलो। अब इस मिलाप का अंजाम नेक होना चाहिए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे अलावा और कोई औरत ज़िंदगी में नहीं आएगी। ये मेरे ज़मीर और दिल की इकट्ठी आवाज़ है। तुम भी वादा करो कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँ मुझे कोई आज़ार नहीं पहुँचाओगी और मेरी मौत के बाद मुझे याद करती रहोगी, इसलिए कि कब्र में भी मेरी सूखी हड्डियाँ तुम्हारे प्यार की भूखी होंगी। इम्तियाज़ ने धड़कते हुए दिल से वादा किया कि वो इस अहद पर कायम रहेगी। इसके बाद उन दोनों में छुप छुप के मुलाकातें होती रहीं। सग़ीर उसको निकाह से पहले हाथ लगाना बहुत बड़ा गुनाह समझता था। उन मुलाकातों में उनका मौजू इश्क़ व मोहब्बत नहीं होता था। सग़ीर मुतमईन था कि इम्तियाज़ उसकी मोहब्बत की दावत कबूल कर चुकी है। इस पर अब और ज़्यादा गुफ्तगू करने की क्या ज़रूरत थी। वैसे वो अपनी महबूबा से मिलना इसलिए ज़रूरी समझता था कि वो उसकी आदत व खसाइल से वाकिफ़ हो जाए और वो भी उसको अच्छी तरह जान पहचान ले, ताकि वो उसकी जबलत का अंदाज़ा कर सके और उसकी शिकायत का कोई मौका ना दे। उसने एक दिन इम्तियाज़ से बड़े गैर आशिकाना अंदाज में कहा, ताज़ी, मैं अब भी तुमसे कहता हूँ, अगर तुमने मुझ में कोई ख़ामी देखी हो, अगर मैं तुम्हारे मेयार पर पूरा नहीं उतरा तो मुझसे साफ साफ कह दो। तुम किसी बंधन में गिरफ्तार नहीं हो। तुम मुझे धुतकार दो तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मेरी मोहब्बत मेरे लिए काफ़ी है। मैं उसके और इन मुलाकातों के सहारे काफ़ी देर तक जी सकता हूँ। इम्तियाज़ उससे बहुत मुतासिर हुई। उसका जी चाहा कि सग़ीर को अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर दे, मगर वो उसे नापसंद करता
اس لیے اس نے اپنے جذبات اندر ہی اندر مسل ڈالے۔ وہ چاہتی تھی کہ صغیر اسے فلسفیانہ باتیں نہ کرے، لیکن کبھی کبھی اس طور پر بھی پیش آئے جس طرح فلموں میں ہیرو اپنی ہیروئن کے ساتھ پیش آتا ہے، مگر صغیر کو ایسی عامیانہ حرکات سے نفرت تھی۔ بہرحال ان کی شادی ہو گئی۔ پہلی رات کو حجرہ عروسی میں جب صغیر داخل ہوا تو امتیاز چھینک رہی تھی۔ وہ بہت متفکر ہوا۔ امتیاز کو بلا شبہ زکام ہو رہا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا خاوند اس معمولی سے عارضے کی طرف اپنا اتنا متوجہ ہو کہ اس کی تمام امنگوں کو فراموش کر دے۔ وہ سر تا پا سپردگی تھی، مگر صغیر کو اس بات کی تشویش تھی کہ امتیاز اس کی جان سے زیادہ عزیز ہستی علیل ہے۔ چنانچہ اس نے فوراً ڈاکٹر بلوایا۔ جو دوائیاں اس نے تجویز کی بازار سے خرید کر لایا، اور اپنی نئی دبیلی دلہن کو، جس کو ڈاکٹر کی آمد سے کوئی دلچسپی تھی نہ اپنے خاوند کی تیمارداری سے، مجبور کیا کہ وہ انجیکشن لگوائے اور 4 گھنٹے کے بعد دوا پیے۔ زکام کو شدید قسم کا تھا، اس لیے 4 دن اور 4 راتیں صغیر اپنی دلہن کی تیمارداری میں مصروف رہا۔ امتیاز چڑھ گئی۔ وہ جانے کیا سوچ کر عروسی کا جوڑا پہنے صغیر کے گھر آئی تھی، مگر وہ بیکار اس کے زکام کو درست کرنے کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ جیسے دولہا دلہن کے لیے بس ایک یہی چیز اہم ہے، باقی اور سب باتیں فضول۔ تنگ آ کر ایک دن اس نے اپنی ضرورت سے زیادہ شریف شوہر سے کہا، اب چھوڑیے میرے علاج معالجے کو، میں اچھی بھلی ہوں۔ پھر اس نے دعوت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں دلہن ہوں، آپ کے گھر آئی ہوں، اور آپ نے اسے اسپتال بنا دیا ہے۔ صغیر نے بڑے پیار سے اپنی دلہن کا ہاتھ دبایا اور مسکرا کر کہا، تازی، خدا نہ کرے کہ یہ اسپتال ہو، یہ میرا گھر نہیں تمہارا گھر ہے۔ اس کے بعد امتیاز کو جو فوری شکایت کی رفع ہو گئی اور وہ شیر و شکر ہو کر رہنے لگے۔ صغیر اسے محبت کرتا تھا، لیکن اس کو ہمیشہ امتیاز کی صحت، اس کے جسم کی خوبصورتیوں اور اس کو تر و تازہ دیکھنے کا خیال رہتا۔ وہ اسے کانچ کے نازک پھولدان کی طرح سمجھتا تھا، جس کے متعلق ہر وقت یہ خدشہ ہو کہ ذرا سی بے احتیاطی سے ٹوٹ جائے گا۔ امتیاز صغیر کا رشتہ دوہرا تھا۔ 2 بھائی اصغر حسین اور امجد حسین تھے، کھاتے پیتے تاجر۔ صغیر بڑے بھائی اصغر حسین کا لڑکا تھا اور امتیاز امجد حسین کی بیٹی۔ اب یہ دونوں میاں بیوی تھے۔ شادی سے پہلے دونوں بھائیوں میں کچھ اختلافات تھے جو اس کے بعد دور ہو گئے تھے۔ امتیاز کی 2 بہنیں اور تھیں جو اس پر جان چھڑکتی تھیں۔ امتیاز کا بیاہ ہوا تو ان دونوں کی باری قدرتی طور پر آ گئی۔ وہ اپنے اپنے گھروں میں آباد بہت خوش تھی۔ کبھی کبھی امتیاز سے ملنے آتی اور صغیر کے اخلاق سے بہت متاثر ہوتی۔ ان کی نظر میں وہ آئیڈیل شوہر تھا۔ 2 برس گزر گئے، امتیاز کے یہاں کوئی بچہ نہ ہوا۔ دراصل صغیر چاہتا تھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں وہ اولاد کے بکھیڑوں میں نہ پڑیں۔ ان دونوں کے دن ابھی تک کھیلنے کودنے کے تھے۔ صغیر اسے ہر روز سنیما لے جاتا، ایکسکیوز می، باغوں کی سیر کراتا، نہر کے کنارے کنارے اس کے ساتھ چہل قدمی کرتا۔ اس کی ہر آسائش کا اسے خیال تھا۔ بہترین سے بہترین کھانے، اچھے سے اچھا باورچی۔ اگر امتیاز کبھی باورچی خانے کا رخ کرتی تو وہ اسے کہتا، تازی، انگیٹھیوں میں پتھر کے کوئلے جلتے ہیں، ان کی بو بہت بری ہوتی ہے اور صحت کے لیے بھی نامفید۔ میری جان، تم اندر نہ جایا کرو۔ 2 نوکر ہیں، کھانے پکانے کا کام جب تم نے ان کے سپرد کر رکھا ہے تو پھر اس زحمت کی کیا ضرورت ہے؟ امتیاز مان جاتی۔ سردیوں میں صغیر کا بڑا بھائی اکبر
جو نیروبی میں ایک عرصے سے مقیم تھا اور ڈاکٹر تھا، کسی کام کے سلسلے میں کراچی آیا تو اس نے سوچا کہ چلو لاہور صغیر سے مل آئیں۔ بذریعہ ہوائی جہاز پہنچا اور اپنے چھوٹے بھائی کے پاس ٹھہرا۔ وہ صرف 4 روز کے لیے آیا کیونکہ ہوائی جہاز میں اس کی سیٹ 5ویں روز کے لیے بک تھی۔ مگر جب اس کی بھابھی نے، جو اس کی آمد پر بہت خوش ہوئی تھی، اصرار کیا تو چھوٹے بھائی صغیر نے اس سے کہا، بھائی جان آپ اتنی دیر کے بعد آئے ہیں، کچھ دن اور ٹھہر جائیے۔ میری شادی میں آپ شریک نہیں ہوئے تھے، جتنے آپ فالتو ٹھہریں گے انہیں جرمانہ سمجھ لیجیے گا۔ امتیاز مسکرائی اور اکبر سے مخاطب ہوئی، اب تو آپ کو ٹھہرنا ہی پڑے گا، اور پھر مجھے آپ نے شادی پر کوئی تحفہ بھی تو نہیں دیا، میں جب تک وصول نہیں کر لوں گی آپ کیسے جا سکتے ہیں، اور آپ کو میں جانے بھی کب دوں گی۔ دوسرے روز اکبر اس کو ساتھ لے گیا اور سچے موتیوں کا ایک ہار لے دیا۔ صغیر نے اپنے بڑے بھائی کا شکریہ ادا کیا، اس لیے کہ ہار بہت قیمتی تھا، کم از کم 5-6 ہزار روپے کا ہوگا۔ اس دن اکبر نے واپس نیروبی جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور صغیر سے کہا کہ وہ ہوائی جہاز میں اس کا ٹکٹ کا بندوبست کر دے، اس لیے کہ اس کی لاہور شہر میں کافی واقفیت تھی۔ اکبر نے اس کو روپے دیے، مگر اس نے برخوردارانہ انداز میں کہا، آپ ابھی اپنے پاس رکھیے، میں لے لوں گا، اور ٹکٹ کا بندوبست کرنے چلا گیا۔ اسے کوئی دقت نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہوائی سروس کا جنرل مینیجر اس کا دوست تھا۔ اس نے فوراً ٹکٹ لے دیا۔ صغیر کچھ دیر اس کے ساتھ بیٹھا گپ لڑاتا رہا، اس کے بعد گھر کا رخ کیا۔ موٹر گیراج میں بند کر کے وہ اندر داخل ہوا، لیکن فوراً باہر نکل آیا۔ گیراج سے موٹر نکالی اور اس میں بیٹھ کر جانے کہاں روانہ ہو گیا۔ اکبر اور امتیاز دیر تک اس کا انتظار کرتے رہے، مگر وہ نہ آیا۔ انہوں نے موٹر کے آنے اور گراج میں بند کیے جانے کی آواز سنی تھی، مگر انہوں نے سوچا کہ شاید ان کے کانوں کو دھوکہ ہوا تھا، اس لیے کہ صغیر موجود نہ تھا، نہ اس کی موٹر۔ مگر وہ غائب کہاں ہو گیا تھا؟ اکبر کو واپس جانا تھا، مگر اس نے پورا 1 ہفتہ انتظار کیا۔ ادھر ادھر کئی جگہ پوچھ گچھ کی گئی، پولیس میں رپورٹ لکھوائی، مگر صغیر کی کوئی سنگن نہ ملی۔ آخری دن جب اکبر جا رہا تھا، پولیس اسٹیشن سے اطلاع ملی کہ PBLK 10059 نمبر کی موٹر، جس کے خانے میں صغیر اختر کے نام کا لائسنس نکلا ہے، ہوائی اڈے کے باہر کئی دنوں سے پڑی ہے۔ دریافت کرنے میں معلوم ہوا کہ اکبر امجد حسین نام کے ایک آدمی نے 8 روز پہلے ہوائی جہاز میں نیروبی کا سفر کیا ہے۔ اکبر کی سیٹ نیروبی کے لیے بک تھی۔ امتیاز سے رخصت لے کر جب وہ کینیا پہنچا تو اسے بڑی مشکلوں کے بعد صرف اتنا معلوم ہوا کہ ایک صاحب جن کا نام اکبر امجد حسین تھا، ہوائی جہاز کے ذریعے سے یہاں پہنچے تھے اور ایک ہوٹل میں 2 روز ٹھہرے، اس کے بعد چلے گئے۔ اکبر نے بہت تلاش کی، مگر کوئی پتہ نہ چلا۔ اس دوران میں اس کو امتیاز کے کئی خط آئے۔ پہلے 2-3 خطوں کی تو اس نے رسید بھیجی، اس کے بعد جو بھی خط آتا پھاڑ دیتا کہ اس کی بیوی نہ پڑھ لے۔ 10 برس گزر گئے۔ امجد حسین یعنی امتیاز کا باپ بہت پریشان تھا۔ بہت لوگوں کا خیال تھا کہ صغیر مر کھپ چکا ہے، مگر امجد کا دل نہیں مانتا تھا، کہیں اس کی لاش ہی مل جاتی۔ خودکشی کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بڑا نیک، شریف اور برخوردار لڑکا تھا۔ امجد کو اس سے بہت محبت تھی۔ ایک ہی بات اس کی سمجھ میں آتی تھی
کہ اس کی بیٹی امتیاز نے کہیں اس جیسے ذکی الحس آدمی کو ایسی ٹھیس نہ پہنچائی ہو کہ وہ شکستہ دل ہو کر کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس نے امتیاز سے کئی مرتبہ اس بارے میں پوچھا، مگر وہ صاف مکر گئی۔ خدا اور رسول کی قسمیں کھا کر اس نے اپنے باپ کو تشفی کر دی۔ اس سے ایسی کوئی حرکت سرزد نہیں ہوئی، اکثر اوقات وہ روتی بھی تھی۔ اس کو صغیر یاد آتا تھا، اس کی نرم و نازک محبت یاد آتی تھی، اس کا وہ دھیما دھیما نسیم سحری کا سلوک یاد آتا تھا جو اس کی فطرت تھی۔ امجد حسین کا ایک دوست حج کو گیا، واپس آیا تو اس نے اس کو یہ خوشخبری سنائی کہ صغیر زندہ ہے اور ایک عرصے سے مکے میں مقیم ہے۔ امجد حسین بہت خوش ہوا۔ اس کو اس کے دوست نے صغیر ہندی کا عطا پتہ بتا دیا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی امتیاز کو تیار کیا کہ وہ اس کے ساتھ حجاز چلے۔ فوراً ہوائی جہاز کے سفر کا انتظام ہو گیا۔ امتیاز جانے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کو جھجک ویسی محسوس ہو رہی تھی۔ بہرحال باپ بیٹی سرزمین حجاز میں پہنچے، ہر مقدس مقام کی زیارت کی۔ امجد حسین نے ایک ایک کو چھان مارا، مگر صغیر کا پتہ نہ چلا۔ چند آدمیوں سے جو اس کو جانتے تھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ وہ آپ کی آمد سے 10 روز پہلے، کیونکہ اسے کسی نہ کسی طریقے سے معلوم ہو چکا تھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، کھڑکی سے کودا اور گر کر ہلاک ہو گیا۔ مرنے سے چند لمحات پہلے اس کے ہونٹوں پر ایک لفظ کانپ رہا تھا، غالباً امتیاز تھا۔ اس کی قبر کہاں تھی، وہ قبر کیسے دفن ہوا، اس کے متعلق صغیر کے جاننے والوں نے کچھ نہ بتایا۔ یہ ان کے علم میں نہیں تھا۔ امتیاز کو یقین آ گیا کہ اس کے خاوند نے خودکشی کر لی ہے۔ اس کو شاید اس کا سبب معلوم تھا، مگر اس کا باپ یہ ماننے سے یکسر منکر تھا۔ چنانچہ اس نے کئی بار اپنی بیٹی سے کہا، میرا دل نہیں مانتا، وہ زندہ ہے، وہ تمہاری محبت کی خاطر اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک خدا اس کو موت کے فرشتے کے حوالے نہ کر دے۔ میں اس کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، تمہاری جگہ اگر وہ میرا بیٹا ہوتا تو میں خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھتا۔ یہ سن کر امتیاز خاموش رہی۔ دونوں سرزمین حجاز سے بے نیل و مرام واپس آ گئے۔ ایک برس اور گزر گیا۔ اس دوران میں امجد حسین بڑی مہلک بیماری یعنی دل کے عارضے میں گرفتار ہوا اور وفات پا گیا۔ مرتے وقت اس نے اپنی بیٹی سے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ شاید بڑی اذیت دہ تھی کہ وہ خاموش رہا اور صرف سرزنش بھری نگاہوں سے امتیاز کو دیکھتے دیکھتے مر گیا۔ اس کے بعد امتیاز اپنی بہن ممتاز کے پاس راولپنڈی چلی گئی۔ ان کی کوٹھی کے سامنے ایک اور کوٹھی تھی جس میں ایک ادھیڑ عمر کا مرد جو بہت تھکا تھکا سا دکھائی دیتا تھا، دھوپ تاپتا اور کتابیں پڑھتا رہتا تھا۔ ممتاز کو روز دیکھتی۔ ایک دن اس نے امتیاز سے کہا، مجھے ایسا معلوم ہوتا یہ صغیر ہے، کیا تم نہیں پہچان سکتی ہو؟ وہی ناک رکشا، وہی متانت، وہی سنجیدگی۔ ممتاز نے اس آدمی کی طرف غور سے دیکھا اور ایک دم چلائی، ہاں ہاں وہی ہے۔ پھر فوراً رک گئی، لیکن وہ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو وفات پا چکے ہیں۔ انہی دنوں ان دونوں کی چھوٹی بہن شہناز بھی آ گئی۔ ممتاز اور امتیاز نے ان کو یہ قبل از وقت مرجھایا اور افسردہ مرد دکھایا۔ ممتاز اور امتیاز نے ان کو یہ قبل از وقت مرجھایا اور افسردہ مرد دکھایا جس کی داڑھی کھچڑی تھی۔ اس سے پوچھا، تم بتاؤ اس کی شکل صغیر سے ملتی ہے یا کہ نہیں؟ شہناز نے اس کو بڑی گہری نظروں سے دیکھا اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، شکل ملتی کیا ہے، یہ خود صغیر ہے، 100% صغیر۔ اور یہ کہہ کر وہ سامنے والی کوٹھی میں داخل ہو گئی۔
وہ شخص جو کتاب پڑھنے میں مشغول تھا چونکا۔ شہناز جس نے شادی کے موقع پر اس کی جوتی چرائی تھی اسی پرانے انداز میں کہا، جناب آپ کب تک چھپے رہیں گے؟ اس شخص نے شہناز کی طرف دیکھا اور بڑی سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں؟ شہناز طرار تھی۔ اس کے علاوہ اس کو یقین تھا کہ جس سے وہ ہم کلام ہے وہ اس کا بہنوئی ہے۔ چنانچہ اس نے بڑے نکیلے لہجے میں کہا، جناب میں آپ کی سالی شہناز ہوں۔ اس شخص نے شہناز کو سخت ترغیب کیا۔ اس نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی۔ اس کے بعد شہناز نے اور بہت سی باتیں کی، مگر اس نے بڑے ملائم انداز میں اسے جو کچھ کہا اس کا یہ مطلب تھا کہ تم ناحق اپنا وقت ضائع کر رہی ہو۔ میں تمہیں جانتا ہوں، نہ تمہاری بہن کو، جس کے متعلق تم کہتی ہو کہ میری بیوی ہے۔ میری بیوی میری اپنی زندگی ہے اور میں ہی اس کا خاوند ہوں۔ شہناز اور ممتاز نے لاکھ سر پٹکا، مگر وہ شخص جس کا نام راول پنڈی میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا مانتا ہی نہیں تھا کہ وہ صغیر ہے۔ اس کو کسی چیز سے دلچسپی نہیں تھی سوائے کتابوں کے۔ لیکن شہناز اور ممتاز کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ امتیاز کے متعلق تمام معلومات حاصل کرتا ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا اس پراسرار مرد کے نوکر کے ذریعے کہ وہ راتوں کو اکثر روتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے کہ زندہ رہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کو جو اذیت پہنچی ہے اس سے دیر تک لطف اندوز ہوتا رہے۔ نوکر حیران تھا کہ انسان کی زندگی میں ایسی کون سی تکلیف ہو سکتی ہے جس سے وہ لطف اٹھا سکتا ہے۔ یہ سب باتیں امتیاز سنتی تھی اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ مر جائے۔ چنانچہ اسے جب یہ سنا کہ وہ شخص جس کو امتیاز اچھی طرح پہچانتی تھی اس کے نام سے قطعاً ناآشنا ہے، تو اس نے ایک روز 1 تولہ افیم کھا لی اور یہ ظاہر کیا کہ اس کے سر میں درد ہے اور اکیلی آرام کرنا چاہتی ہے۔ وہ آرام کرنے چلی گئی، لیکن شہناز نے جب اس کو غنودگی کے عالم میں دیکھا تو اسے کچھ شبہ ہوا۔ اس نے ممتاز سے بات کی، اس کا ماتھا بھی ٹھنکا۔ کمرے میں جا کر دیکھا تو امتیاز بالکل بے ہوش تھی۔ اس کو جھنجھوڑا مگر وہ نہ جاگی۔ شہناز دوڑی دوڑی سامنے والی کوٹھی میں گئی اور اس شخص سے جس کا نام راول پنڈی میں کسی کو معلوم نہیں تھا سخت گھبراہٹ میں یہ اطلاع دی کہ اس کی بیوی نے زہر کھا لیا ہے اور مرنے کے قریب ہے۔ یہ سن کر اس نے صرف اتنا کہا، آپ کو غلط فہمی ہے، وہ میری بیوی نہیں ہے، لیکن ہاں میرے یہاں اتفاق سے ایک ڈاکٹر آیا ہوا ہے، آپ چلیے میں اسے بھیج دیتا ہوں۔ شہناز گئی تو وہ اندر کوٹھی میں گیا اور اپنے بھائی اکبر سے کہا، یہ کوٹھی جو سامنے ہے اس میں ایک عورت نے زہر کھا لیا ہے، بھائی جان آپ جلدی جائیے اور کوشش کیجئے کہ بچ جائے۔ اس کا بھائی جو نیروبی میں بہت بڑا ڈاکٹر تھا امتیاز کو نہ بچا سکا۔ دونوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا تو اس کا رد عمل بہت مختلف تھا۔ امتیاز فوراً مر گئی اور اکبر اپنا بیگ لے کر واپس چلا گیا۔ صغیر نے اسے پوچھا، کیا حال ہے مریضہ کا؟ اکبر نے جواب دیا، مر گئی۔ صغیر نے اپنے ہونٹ بھیج کر بڑے مضبوط لہجے میں کہا، میں زندہ رہوں گا۔ لیکن ایک دم سنگین فرش پر لڑکھڑانے کے بعد گرا، اور جب اکبر نے اس کی نبض دیکھی تو وہ ساکت تھی۔ تو یہ تھا آج کا سعادت حسن منٹو کا افسانہ حاجی اکبر۔ کل پھر آؤں گا، ایک اور افسانہ سناؤں گا۔